ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं और वो ये कि वफाकी शरई अदालत का फैसला कि ख्वाजा सरा जो हैं वो अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकते महज एहसासात की बुनियाद पर। यस, जो लोग बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं और उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है जिनको बेसिकली इंटरसेक्स कहा जाता है, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनके लिए जो राइट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। लेकिन वो लोग जो अपनी सेक्स तब्दील करवाते हैं महज उस बुनियाद पर कि उनकी मुशाबत जिस्मानी तौर पर किसी अपोजिट जेंडर के साथ है या उनको एहसासात किसी और जेंडर के आते हैं, इस बिना पर ये फैसला जो है वफाकी शरई अदालत ने दिया है कि महज एहसासात की बुनियाद पर आप अपनी जेंडर जो है वो तब्दील नहीं करवा सकते और ना ही आप इंटरसेक्स कहलाएंगे। सो बेसिकली जो ट्रांसजेंडर हैं वो खुद को इंटरसेक्स कहकर उस शेल्टर के अंदर आकर जो उनके राइट्स हैं वो लेना चाह रहे थे, जिस पर एक बड़ा क्लियर फैसला आया है जो कि हमारी इस्लामी तालीमात के भी मुताबिक है। इस पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज शो में मौजूद हैं CEO हैं बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन, इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी ट्रांसजेंडर रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी अंसर जावेद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। माहिर कानून आरिफ आवान साहब हमारे साथ शो में मौजूद होंगे और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मुफ्ती खलीकुर रहमान साहब भी आज हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। अपने तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आगाज़ अंसर साहब आपसे करना चाहूँगी क्योंकि आप पटिशनर भी थे इस केस में और बेसिकली ये जो फैसला आया है वो आपके मुताबिक आया है, जो चीज़ें आपने प्रेजेंट की उनके मुताबिक आया है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 था जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इख्तियार कर चुका था, इसके पॉइंट्स बेसिकली क्या थे जिनको आपने वफाकी शरई अदालत में चैलेंज किया और किन बुनियादों पर वफाकी शरई अदालत ने अब ये फैसला दिया? जी, आपने जो इंट्रो दिया बड़ा ज़बरदस्त दिया है। इसमें यह था कि जो 2 और 3 और 7 की बात की जा रही है, इसमें यह था कि कोई भी ट्रांसजेंडर नादरा में जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है कि मैं एक लड़का हूं और मैं फील लड़की करता हूं, तो नादरा उसको रजिस्टर कर लेगी। ना सिर्फ नादरा रजिस्टर करेगी, उसके डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, उनकी विरासत के डॉक्यूमेंट्स, उनके पासपोर्ट, लाइसेंस और इवन के विरासत के डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज हो जाएगा। दूसरा, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को उन्होंने एक ही कैटेगरी में रखा हुआ था। थर्ड, उनको फिर ऑपरेशन का भी राइट दिया हुआ था। ये मसला शरीयत कोर्ट की अदालत में गया और जिसको डिफेंड कर रही थी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, उसके बाद मजहबी अमूर और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग कर रहे थे। इनकी जो मुखालफत में थे मुश्ताक अहमद साहब और यजा मकबूल और हम भी थे, और 65 पिटिशन रिस्पॉन्डर और पिटिशनर में सिर्फ बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन वाहद ऑर्गेनाइजेशन थी जो ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स का इलाज कर रही थी। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता था। हमने कोर्ट के आगे सामने रखा कि जी, इंटरसेक्स वो है जब बच्चा पैदा होता है, पैदाइश के उनकी जिन्स वाज़ेह नहीं होती और वो जब हम उनकी जिन्स को क्लियर करते हैं वो लड़का या लड़की बन जाता है। ट्रांसजेंडर वो है वो पैदा नहीं होता, उसकी उम्र कम से कम 3 से 4 साल की होती है तो उसके दिमाग में एक जेंडर डिस्फोरिया नामी एक केमिकल डेवलप होता है जिसकी फीलिंग के ऊपर वो अपने आप को लड़का लड़की समझता है और लड़की अपने आप को लड़का समझती है। इनका इलाज साइकोलॉजिकल है, इनका इलाज सर्जरी नहीं है। और दूसरी बात, जब आप नादरा में रजिस्टर कर देते हो, एक बंदा जाकर अपने करवाएगा, लड़का अपने लड़की को करवा लेगा और विरासत में कानून कहेगा, तो हमारा इस्लाम के साथ इसका टकराव शुरू हो जाएगा। इस्लाम ने जब विरासत की बात की और विरासत में उन्होंने बंदों के हर रिश्ते के नाम के साथ कहा, माँ का ये हिस्सा, बीवी का ये हिस्सा, ये हिस्सा, तो खुदा न खासा नाउज़ु बिल्ला ये ट्रांसजेंडर ये समझ रहे कि अल्लाह ताला भूल गए कि ट्रांसजेंडर का क्यों जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक हदीस है बड़ी ज़बरदस्त। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मर्द औरतों की शबाहत इख्तियार करते हैं, जो औरतें मर्दों की शबाहत इख्तियार करती हैं, इन पर लानत है। यानी कि इस्लाम ने सेल्फ प्रिस्क्राइब जेंडर को बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म कर दिया। आज मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी भी इस बात पे मुतफिक है, ये काबिल इलाज मर्ज़ है और जिसकी बिना के ऊपर इनका जब साइकोलॉजिकल इलाज किया जाए ये ट्रीट हो सकते हैं और हम ये 100% फ्री कर भी रहे हैं। और ये वो पॉइंट्स, और फिर आ जाती है ये कहते हैं हमारी सर्जरी की जाए। ये इंटरसेक्स से बच्चों को देखते हैं जिनकी हम सर्जरी का आज हम 207 के करीब इंटरसेक्स बच्चों की सर्जरी करके लड़का या लड़की बना चुके हुए हैं। और जो ठीक नहीं होते वो इंटरसेक्स ही रह जाते हैं। नहीं, इंटरसेक्स की जो 4 इकसाम है, सिर्फ एक किस्म ऐसी है जो ठीक नहीं होती, वो होते हैं ऑर्गन डेवलप ना होने, छोटे रह जाना।
یہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ایک برتھ ڈیفیکٹ ہے, جو پاؤں ٹیڑھے ہو گیا, بلائنڈ پیدا ہو گیا, گونگا بہرا پیدا ہو گیا, ایک ڈیفیکٹ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اس میں صرف ایک کیٹیگری ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا. بقیہ جو 3 کیٹیگری ہیں, ڈیول آرگن ہے, اس کے بعد فیمیل بچیوں کا ایکسٹرنل اسٹرکچر واضح نہ ہونا, اور ماں باپ نے خود ہی ایزیوم کر لینا ہمارے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے, اس کو لڑکی سمجھ لینا, لڑکی سمجھ کو لڑکا سمجھ لینا, کیونکہ اس کی علامات زیادہ نہیں. جنس واضح کر کے اس کے بعد ان کو کلیئر کر, ہم ڈکلیئر جنس کر چینج دیتے نہیں ہیں, کرتے, ہم ان کی انٹرسیکس جنس چینج نہیں کرتے, جنس کو کریکٹ کرتے ہیں. کریکٹ کر دیا, اور اس کے بعد وہ لڑکا بھی ہو گیا, لڑکی بھی ہو گئی, کوئی بھی, اور اس کے بعد وہ شادی کے قابل ہوتے ہیں. قابل ہو گیا. لیکن یہ جو خنثی ہے, جو ہم جن کو ہجرہ کہتے ہیں, خنثی علیحدہ ہے, ہجرہ علیحدہ, اب یہ بھی تھوڑی ایک کنفیوزنگ ٹرم ہے, جو شادی کے قابل نہیں ہوتے وہ پھر کون سے؟ دیکھیں, شادی کے قابل میں نے بتایا نا, جو آرگن ڈیولپ نہیں ہوئے, ایک کیٹیگری ہے, وہ بہت ہی کم ہے, 2% سے بھی کم ہے کہ جن کے آرگن ڈیولپ نہ ہونے. وہ میل بھی ہیں فیمیل بھی, بیچ کی کوئی حالت نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. وہ یا کلیئرٹی کے ساتھ لڑکی ہے یا کلیئرٹی کے ساتھ لڑکا ہے. وہ انٹرسیکٹ جنس واضح نہ ہونے والے بچوں میں صرف ایک قسم ہے, بقیہ سارے قابل علاج ہے. سب کی جنس ہم چینج نہیں کرتے, ہم کریکٹ کرتے ہیں. اب آ جاتا ہے یہاں کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. ٹرانسجینڈر جب پیدا ہوتے ہیں 100% نارمل پیدا ہوتے ہیں, جیسے ہم اور آپ پیدا ہوئے. جب یہ ان کی عمر 3 سے 4 سال ہوتی ہے, ان کے دماغ میں ایک جینڈر ڈسفوریا ڈیولپ ہوتا ہے, جو ایک سائیکولوجیکل ہے. یہ اپنے آپ کو لڑکی فیل کرتے ہیں, لڑکا اپنے آپ کو لڑکی فیل کرتا ہے. ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں سرجری کراؤ, سرجری کر دو, ہمیں بھی لڑکا. اور پہلے جو ٹرانسجینڈر لیجسلیشن 2018 بنا تھا, اس میں ان کو رائٹس دے دیا گیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی سرجری ہم کریں گے, آپ نہ ہی رہو گے نہ شی رہو گے. اللہ نے تو جوڑے اس لیے پیدا کیے کہ فیملی بنانے کے لیے. جو مجھے ابھی سمجھ آئی ہے آپ کی بات کہ بیسیکلی ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ سائیکلوجیکلی جینڈر ڈسفوریا کی وجہ سے خود کو احساسات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسجینڈر ہیں. بیسیکلی وہ انٹرسیکس کی جہاں پر رائٹس کی بات آتی ہے, وہ بھی اس میں جو ہے وہ پناہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور جو انٹرسیکس ہے بیسیکلی اس میں آپ نے 4 اقسام بتائی ہیں, 3 جو ہیں وہ ٹریٹیبل ہیں, اور اس کے بعد آپ ان کی جنس واضح کر کے ڈکلیئر کر دیتے ہیں یا تو یہ لڑکا ہے یا تو یہ لڑکی ہے. جو ایک رہ جاتی ہے جن کے آرگنز ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے, وہ بیسیکلی پھر انٹرسیکس یا خنثی ہی کہلاتے ہیں, اور پھر ان کے لیے ان کے رائٹس کی بیسیکلی بات ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتائیں جا, جو ٹرانسجینڈر ہے, جو سیلف پرسکرائب اپنے آپ کو جو لڑکا لڑکی سمجھتا ہے, وہ لڑکی بن کر ماں بننا چاہتا ہے, وہ ساری زندگی ماں نہیں بن سکتا, باپ بن جائے گا. ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں کہ ٹرانسجینڈر ہے, فیلنگ لڑکیوں والی ہے, مگر اس کے آرگن جو ہیں پرفارم میل والے اسی طرح کر رہے ہیں جس جینڈر میں وہ پیدا ہوا. اسی طرح لڑکیاں ہیں, وہ اپنے آپ کو لڑکا فیل کر رہی ہیں, مگر ان کے اندر باڈی میں وہی آرگن ہے جو ایک لڑکیوں کے ہیں. وہ ماں بن جائے گی, وہ کبھی باپ نہیں بن سکے گی. یہ ایک بڑا سمپل سا ہم نے ان کو رکھا, اور یہی وہ بات تھی جس پہ ہم نے مولوی مشتاق صاحب اور اوریا جہاں مقبول یہ لیسبین اور گے کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو بات کی باتیں ہیں. ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں, کافر سے نہیں. ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گنہگار سے نہیں. پہلے ان کی ٹریٹمنٹ کی تو بات کرو, ان کے علاج کی اپرچونٹی. اور وہ اس پر بھی آتے ہیں, وہ سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ ہے. لیکن بیسیکلی میں بھی ذرا پہلے, کیونکہ اس میں جو یہ ایکٹ ہے بیسیکلی ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ, اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 3 شقیں جو تھیں وہ کنٹروورشل تھیں. سو پہلے وہ 3 شقیں کیا تھیں وہ ہم ماہر قانون سے جان لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس پہ مفتی صاحب کی اوپینین جانیں گے کہ یہ کس طرح سے کنٹروورشل ہیں. سو سر, سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ وہ 3 شقیں کون سی ہیں, دوسری, تیسری اور 7ویں شق ہے ایکٹ میں. ایگزیکٹلی. دوسری اور تیسری اور 7ویں میں کیا کہا گیا؟ ان تینوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سب سے پہلے یہ جو 2 ہے, اس کی ہے کلاس F, جینڈر آئیڈینٹی means a person's innermost and individual sense of self as male, female or a blend of both or neither that can correspond or not to the sex assigned at birth. اب اس میں یہ ہے کہ جو برتھ کے وقت, پیدائش کے وقت اس کی ایک اپنی جنس تھی, ود دی پیسج آف ٹائم وہ اپنے اندر فیلنگ یہ شروع کر دیتا ہے, یا سیلف پرسیوڈ جینڈر, وہ یہ سمجھتا ہے, اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اگر میں بائی برتھ میل تھا تو اب میں فیمیل کے احساسات اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں. تو اس کے احساسات اور اس کی فیلنگز کے بنا پہ اس ایکٹ کے تحت اسے یہ رائٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جنس کو تبدیل کر سکے سے. پھر اس کے بعد آ رہا ہے سیکشن 3 ہے, اسی کی بیس پہ
وہ نادرا کے آفس میں جاتا ہے کہ میرا آئیڈینٹی کارڈ آلریڈی اس بیس پہ بنا ہوا میل یا فیمیل کے بنا پہ بنا ہوا ہے، لیکن اب میرے اندر احساسات یہ والے پیدا ہو چکے ہیں، میل تھا تو فیمیل والے آ گئے ہیں، تو وہ وہاں پہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ وربلی بتا کے اس کو چینج کروا وربلی بتا کے وہ بے فارم ہوگا نا؟ نہیں، بے فارم تو اس کے لیے آئے گا کہ جو مائنر ہے، لیکن اگر اس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر اس کا آئیڈینٹی کارڈ بنے گا، CNIC بنے گا، وہاں پہ وربلی بتا کے تو اپنی جنس کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اسی کے اندر جو ہے اگلا سیکشن سب سیکشن آئے گا کہ جب اس کا CNSI بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس، اگر وہ اپنا ویپن رکھنا چاہتا ہے تو ویپن کا لائسنس، یا جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں تمام کے اندر وہ اپلائی کر سکتا ہے کہ میری جنس کو تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے بعد اگلا سیکشن آ رہا ہے سیکشن 7، وہ ہے انہیریٹنس کا۔ اس میں بھی اس پرسن کو یہ والی سہولت دی جا رہی ہے کہ جو صرف اور صرف ایک زبانی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ کام سارے کا سارا آگے بڑھا، اس کا CNSI چینج ہو گیا، اب اس کی انہیریٹنس کہ قرآن مجید نے یا ہمارے اسلام نے شریعت نے ایک مخصوص حصہ تعین کر رکھا ہے کہ میل کا ہوگا 2 حصے اور فیمیل کے لیے ہوگا 1 حصے، لیکن اس کے بعد اس کی انہیریٹنس کا مکمل چیپٹر ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ اب اگر وہ فیمیل بائی برتھ تھا تو اس کی اسٹیٹمنٹ پہ اسے 2 حصے ملیں گے، اگر وہ بائی برتھ میل ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے بڑا اچھے سے ایکسپلین کر دیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت شو کا حصہ ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب، میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ، اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں، پلس جہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے انہیریٹنس کی۔ قرآن نے عورت کا بھی حصہ واضح کیا ہوا ہے، قرآن نے مرد کا بھی حصہ واضح کیا ہوا ہے، لیکن جہاں پر انٹرسیکس خنثی جن کے آرگنز ڈیولپ نہیں ہوتے ان کی بات آتی ہے، تو ان کے حصے کا تعین کس طرح سے کیا جائے گا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں؟ سب سے پہلے وفاقی شرعی عدالت پہ آپ کا کامنٹ، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ایکسپلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں میرے ساتھیوں نے بات کی، میں خیال کسی بات میں بھی کوئی تصادم نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ ہمارے جو ماہر نفسیات ہیں سر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خالص طبی بنیادوں اور نفسیاتی بنیادوں پہ بات کی، اور یہ صرف طبی اور نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کو LGBT کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ غلط نہیں تھے جنہوں نے اس LGBT کی روشنی میں اس کو دیکھا ہے، جو ایک عالمی تنظیم برائے ترقی تحفظ زنا، لواطت اور بدکاری، اگر اس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں تو اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ سیکس کے اب دیکھو نا، جب شریعت پہ بات آ رہی ہے تو تھوڑا سا مجھے بات کرنے دیں کہ ذرا ہم کھل کے بات کریں گے تو آگاہی بھی ہوگی اور شرم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، LGBT L مخفف ہے لیسبین کا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ عورت جو عورت سے ہی میلان رکھے، چاہے شادی کرے چاہے بدکاری کرے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور گے وہ مرد جو مرد ہی کے ساتھ میلان رکھے، چاہے مرد سے شادی کرے یا بدکاری کرے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بائی سیکچول، وہ عورت جو مرد عورت دونوں سے بدکاری کرنا چاہے یا شادی کرنا چاہے، یا وہ مرد جو عورت اور مرد دونوں سے بدکاری کرنا چاہے یا شادی کرنا چاہے۔ اب آتا LGBT ٹرانسجنڈر۔ اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کو اسی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹرانسجنڈر کون ہے؟ ٹرانسجنڈر اپنے آپ کو جینڈر کے تو ایک الگ جینڈر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اور عالمی قوتیں یہی کروانا چاہتی ہیں۔ ٹرانسجنڈر کی بنیاد صرف اور صرف فیلنگز ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ لڑکا ہے تو انصر صاحب یہی بات کہہ رہے تھے، تھوڑا سا لڑکا ہے تو وہ اپنے آپ کو لڑکی سمجھنے لگتا ہے، لیکن وہ طبی بنیادوں پہ بات ہے۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں طبی بنیادوں کا، انکار نہیں ہے، بہت اچھا لگا، مجھے علاج ہونا چاہیے، لیکن یہ طبی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ اخلاقی مسئلہ ہے۔ یہ عالمی دجالی قوتوں کا سیکس کو اوپن کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس لیے LGBT کی روشنی میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ٹرانسجنڈر جو ایکٹ ہے وہ فیلنگ کی بنیاد پر ہے کہ بھائی میری فیلنگز ہے، میں لڑکا ہوں تو میری لڑکی کی فیلنگز ہے، اچھا میں لڑکی ہوں تو میرے لڑکے کے فیلنگز ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی فیلنگز تھیں۔ وہ فیلنگز کی بنیاد پر ایکٹیو پرسن ہوتے تھے، وہ فیلنگز کی بنیاد پر پیسیو پرسن ہوتے تھے، لیکن یہ لوگ اس سے بھی گھٹیا ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کوئی قانون سازی نہیں کی تھی۔ یہ لوگ لواطت کو، بدکاری کو، زنا کو، ہم جنس پرستی کو کرنا چاہ رہے ہیں، قانونی طور پر عام کرنا چاہ رہے ہیں، اور سماج کے اندر اس کا فروغ چاہ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پوری عالمی فنڈنگ ہے۔ جب میں بات کر رہا ہوں تو پھر صرف
مجھے بات کرنے جی دیجیے گا، جی کیونکہ سر، میں نے کوئی آپ اور اس میں کسی کی بات میں نے دخل نہیں بالکل دیا. بالکل بالکل میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بات مکمل نہیں ہونی سر، چاہیے. آپ کو پورا حق ٹھیک ہے، جی؟ آپ کریں بات. تو بات یہ ہے کہ جب ٹرانسجینڈر نے اپنے آپ کو ایز اے جینڈر متعارف کرنا چاہا اور ان کو کروانا چاہا، پھر ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو مالیاتی طور پر بحران کا شکار ہے اور IMF اور ورلڈ بینک جیسے مالیاتی اداروں کے شکنجے میں ہے. انہی کے روپ پہ، دباؤ پہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کو پارلیمنٹ سے پاس کروایا گیا. یہ مفت میں نہیں ہوا. یہ اندھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو کہنے کہ ٹرانسجینڈر جینڈر کی ایکٹ کی بنیاد پر لڑکا اپنے آپ کو لڑکی سمجھے، لڑکی اپنے آپ کو لڑکا سمجھے. ٹھیک ہے. 5ویں قسم آتی ہے اسٹریٹ. جیسے اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر بندے کو بنایا ہے کہ عورت کی جو کا میلان ہے اس کی شادی مرد کے ساتھ اور مرد کی عورت کے ساتھ. اب یہ سیکس کے 5 طریقے ہوئے. عالمی ایجنڈا یہ ہے کہ سیکس کے ان 5 طریقوں کو اوپن کر دیا جائے. اس میں کسی شادی کی ضرورت نہ ہو. شرط ایک ہی. ہمارے ہاں تو شرط کیا ہے؟ نکاح ہے، اور مرد اور عورت کے درمیان نکاح. ٹھیک ہے. ان کے درمیان شادی کی کوئی شرط نہیں. وہ کہتے ہیں شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر شادی کے بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں. اور کتنی بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی جو ریپ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، لیکن ریپ کی جو اسلام سزا بتاتا ہے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں، اب یہ کہ ان کی بنیاد نکاح نہیں ہے، ان کی بنیاد کانسنٹ ہے. کہتے ہیں ود کانسنٹ، چاہے ماں باپ اولاد سے زنا کریں، چاہے اولاد ماں باپ سے زنا کریں. بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اور اگر رضامندی آ گئی نا، تو رضامندی کسی سے اب آپ دیکھیں ٹرانسجینڈر میں سے کوئی بھی ٹی وی پہ آ کے بات کرے گا وہ فوکس صرف کانسنٹ کو کرے گا. رضامندی کی بنیاد پر ہی. ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک خاتون مجھ سے الجھ پڑی، کہتا بغیر رضامندی آپ مجھے ہاتھ لگا کے دیکھیں، اس کا مطلب رضامندی کے ساتھ مجھے اجازت ہے. کانسنٹ ہے. ود کانسنٹ محرم رشتوں کے درمیان بھی بدکاری جائز، اور اگر کانسنٹ نہ ہو تو میاں بیوی کا رشتہ بھی ریپ ہے. یہ ان کا سلوگن بھی ہے اور یہ ان کے عزائم بھی ہے. اس مکروہ لوگوں کے ان کے عزائم، ان کی بیہودہ اور حیاسوز حرکتوں سے، ان کے خلاف عقل و اسلام مطالبات سے، ان کے اندھے الزامات سے، اور ان کی دین دشمنی سے، وطن دشمنی سے، دین اور اہل دین کی تذلیل سے، توہین سے، اور رشتوں کی، محرم رشتوں کی تذلیل کے مختلف طریقوں سے بالکل واضح ہو جاتے ہیں. اب جہاں تک آپ نے بات کی وفاقی شرعی عدالت کی، تو ٹرانسجینڈر کی تو جو بات ہے، دراصل یہ ٹرانسجینڈر شیلٹر لینا چاہتے تھے خنثی کا. بالکل میں نے بالکل یہی خنثی بات اس لیے لفظ استعمال کیا کہ اردو کے لفظ میں آ کے تھوڑی سی لفظی جنگ شروع ہو جاتی، تو میں اردو کا لفظ ہی استعمال نہیں کرتا. وگرنہ عام طور پر یہی کہا گیا کہ اسی خنثی کو اردو میں آپ خواجہ سرا ہجرا، یہ ہمارے یہاں بڑے کامن ہے. ٹھیک ہے جی، تو خنثی کہیں گے، مخنث کہیں گے. اب اس کی بڑی آسان تقسیم آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. خنثی اسے کہتے ہیں جس کے مرد یا عورت ہونے کے جنس کا تعین نہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اب رجحانات کو دیکھا جائے گا. وہ فقہ کے اندر تمام چیزیں ہیں کہ اگر ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کے تعین میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کے رجحانات مرد کی طرف جا رہے ہیں. رجحانات سے مراد علامات. اگر اس کے اندر لڑکوں والی علامات آ رہی ہیں تو وہ لڑکا سمجھا جائے گا. لڑکی والی علامات آ رہی ہیں اسے لڑکی کنسیڈر کیا جائے گا. علامات کے اندر لڑکا ہے تو اس کی داڑھی آ جانا، اس کا عورت کے ساتھ جو ایک نیچر ریلیشن ہوتا ہے اس کی قدرت رکھنا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا احترام ہو جانا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو لڑکی کے علامات ہیں کہ اس کی باڈی کا اس طرح ہو جانا، سینے کا ابھر آنا، اور اسی طرح اس کی ماہواری آ جانا. شرم نہیں، اس لیے میں کھل کے بتا رہا ہوں. یہ وہ علامات ہیں. اب ایک خاص قسم ہوتی ہے جو بہت دنیا میں ریئر ہے، اسے خنثی مشکل کہتے ہیں. وہ یہ ہوتی ہے یا اس کے اندر دونوں علامات ہوتی ہیں یا دونوں نہیں ہوتی. رجحان کہیں بھی نہیں ہوتا. مثال کے بعد دونوں علامات ہیں، اگر اس کے اندر دونوں ٹولز موجود ہیں اور دونوں سے وہ پیشاب کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو کوئی واضح نہیں ہو سکے گا. ہاں، جس سے پہلے پیشاب کرے وہی کنسیڈر ہوگی اس کی جنس. یہ آپ کو ایک فقہی مشکل طریقے سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. اب یہ ہے کہ وہ خنثی مشکل دنیا میں بہت ریئر ہوتا ہے، لاکھوں میں ایک بندہ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا یہ وہی خنثی مشکل ہے جس کی انصر صاحب بات کر رہے تھے کہ جن کے آرگنز ڈیولپ نہیں ہوئے؟ اور نہیں، دونوں آرگن ہوتے ہیں. نہیں میں بتاتا ہوں. یہ تھوڑی سی ادھوری بات ہے. یا دونوں ہوتے ہیں یا دونوں بالکل نہیں ہوتے. یہ بھی ہوتا ہے دونوں ہوتے ہیں اور کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، یا دونوں بالکل ہی نہیں ہوتے
جسٹ ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ گندگی باہر آ رہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں چلتا. یہ دنیا میں بہت ریئر ہوتا ہے. یہ ایسا ہی نقص ہے جیسے سر نے بڑی اچھی بات کی، کوئی گونگا بہرا پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، کسی طرح پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بندے کو امتحان میں ڈالا ہے. اب اللہ پہ اعتراض تو نہیں کر سکتے. بندہ بیمار پیدا ہوتا ہے، جوانی نہیں ہوتی، ابھی جوان نہیں ہو رہا ہوتا، کینسر سے فوت ہو رہا ہوتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہوتا ہے. اب اللہ کو اعتراض تو نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ بھی ہے. اب جو آپ نے ایک اور بات کی تھی، اب وہ لڑکا جو طبی طور پر مکمل طور پر لڑکی کنسیڈر ہو جائے، شریعت بھی اسے کہے تو وہ لڑکی ہو گیا. اب اگر وہ لڑکا تصور ہو جائے وہ لڑکا ہو گیا تو وراثت اس کی اسی طرح چلے گی. اگر شریعت اسے لڑکا سمجھتی ہے تو وراثت میں اس کے لڑکے کی وراثت چلے گی. یعنی کہ اگر اس کے رجحانات اور جو باڈی سٹرکچر ہے وہ لڑکوں والا ہے. رجحانات سے مراد فیلنگز نہیں ہے، فیلنگز نہیں ہے، یعنی کہ وہ باڈی سٹرکچر ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. چلے میں کھل کے بتا دیتا ہوں. مثال کے بعد دونوں آرگن ہیں لیکن ایک آرگن کو پرائورٹی ہو گئی. پرائورٹی کیسے ہوتی ہے؟ وہ یورین ایک آرگن سے پہلے کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو اب گیا. نہیں، ایک چھوٹی سی بات رہتی ہے. وراثت کا مسئلہ خنثی مشکل کا ہے، جو نہ مرد شمار ہوتا ہے نہ عورت شمار ہوتا ہے. دور میں نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے جی، نہیں نہ کہے نا سر. ہم نہیں آپ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کیس نہیں آیا نا جی. کتنے کیس ہیں؟ میں ابھی بھائی لاکھوں کے بعد آپ بات آ جائے گا، آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اچھا انصر صاحب آپ اپنی اوپینین دیں اور مفتی صاحب یار دیکھیں میری بات سنیں نا، آپ اپنے وقت بات کریں. میں نے بات نہیں کی، میں نے کہا یہ ریئر کیس ہے، ہو سکتا ہے. اچھا ٹی وی پر سر ہم نے کچھ چیزوں کا کچھ پروٹوکول کو فالو کرنا ہوتا ہے. بہرحال انہیریٹنس کی آپ بات بتا خنثی مشکل کی ادھوری بات آپ کو بتا دوں. جو نہ مرد تصور ہوتا ہے نہ عورت تصور ہوتا ہے، جب اس کی انہیریٹنس کا مسئلہ آئے گا، جب اس کی وراثت کا مسئلہ آئے گا، تو امام ابو حنیفہ نے یہ احتیاط کی ہے کہ جو کم حصہ ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے. لڑکی سمجھ کے اگر اس کو لڑکی کنسیڈر کیا جائے، اگر وراثت میں اس کو کم حصہ ملتا ہے تو لڑکی تصور کر کے اس کو وراثت دی جائے گی، حالانکہ وہ لڑکی نہیں ہوگا. اگر اس کو لڑکا کنسیڈر کیا جائے اور وراثت کم ملتی ہے تو اس کو وہ تصور کیا جائے کہ مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، ان کی 2 بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ خنثی ہے اور دوسرا بچہ جو ہے بیٹی ہے. اب خنثی کو بھی بیٹی سمجھ لیا جائے گا. اگر ایک بیٹا ہے اور ایک خنثی ہے تو خنثی کو بیٹی سمجھ لیا جائے گا، ایک حصہ، بیٹے کے 2 حصے سمجھ لیے جائیں گے. وہ جو آپ نے مجھ سے وراثت میں سوال کیا سر، تھا مجھے تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ. مثال کے طور پر والدین ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک خنثی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب خنثی کو کیا سمجھا جائے گا؟ خنثی کو اگر لڑکا سمجھ لیا جائے تو اس کا حصہ بڑھ جاتا ہے وراثت میں. لیکن ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب اس کے جو باڈی سٹرکچر اور جس انداز میں نہیں، میں خنثی مشکل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جس کا تعین ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد ہے کہ عورت ہے. یہ بڑا ریئر کیس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب انکار نہ کریں، ان کے سامنے نہیں آیا نا، دنیا میں ہوتے رہے ہیں. یہ فقہا بیوقوف تھوڑے تھے جو 1400 سال سے لکھے آ رہے ہیں. آپ ویسی بحث کر رہے ہیں، نہ کریں ایسے بحث. آپ زندہ نہ ہوں گے، کوئی اور آ جائے گا. بات یہ کہ خنثی مشکل جو نہ مرد کنسیڈر ہو سکتا ہے نہ عورت کنسیڈر ہو سکتی ہے، اس کی وراثت وہ ہوگی جو وراثت میں مرد یا عورت تصور کرنے پر کم حصہ بنتا ہے. اب والدین ان کا ایک بیٹا ہے اور ایک خنثی ہے. اس خنثی کو بیٹا سمجھ لیا جائے تو دونوں بیٹے برابر ہوتے ہیں، اس کا حصہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر اس کو بیٹی سمجھ لیا جائے تو اس کا ایک حصہ بنتا ہے، اس کے 2 حصے بنتے ہیں. لہٰذا خنثی مشکل کو بیٹی سمجھ کر اس کو وراثت میں ایک حصہ دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا انصر صاحب، آپ جو بات کہنا چاہ رہے تھے ان کی بات سے ہٹ کر جو آپ کا اپنا اوپینین ہے وہ آپ دیں تاکہ آپس میں اختلاف نہ ہو. ایک ان کا 2 ان کے پوائنٹس کے میں جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا پہلے تو یہ فرق سمجھے کہ انٹرسیکس، جنس واضح نہ ہونے والے، اور ٹرانسجینڈر 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو مکس نہ کریں. یہی شریعت کورٹ میں کہا کہ ٹرانسجینڈر الگ ہیں، انٹرسیکس الگ ہیں. ان کی ہم جب سرجری کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، ان کی جنس کو ہم کریکٹ کرتے ہیں، چینج نہیں کرتے جو اللہ نے ایٹ دا ٹائم آف دی برتھ دی ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ جن کے آرگن ڈیولپ نہیں ہوتے ان کا وراثت کا کیسا حصہ ہے؟ ان کا 100% وہی حصہ ہے جس وہ جینڈر میں نظر آ رہے ہیں. وہ یا لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، وہ ایک برتھ ڈیفیکٹ ہے، اور وہ اسلام میں وراثت میں ان کو وہی حصہ ملے گا جو اللہ نے جس جینڈر میں جس ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا کیا اس کو وہی ملے گا. سر وہ بھی یہی بات. اچھا ہاں، نہیں وہی کلیئرٹی کر رہا ہوں. اچھا انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی جو ایکٹ، یہ جو سیلف پرسکرائب جینڈر جو ہے نا، وہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا گیا جس میں کوئی بھی کسی کا جو بیہیویئر ہے اس بنا پہ یہ ان کو اجازت دی گئی. یہ 1860 میں رابرٹ اسٹالر نے یہ ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کرایا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے، ہمارے دین نے ہمیں یہ تربیت دی. ہم 1860 والوں کو فالو کریں کہ ہم اپنی دین کی بات کریں.
یہ لوگ سارے ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک لیکن دیکھیں اس چیز کو تو نہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں نہ آپ کر رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا, اسی طرف آ رہا ہوں, ان کی باتوں کا بھی جواب دے رہا ہوں. اچھا وہ پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ اسلام نے جو اللہ نے ہمارے لیے جو کی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ٹیسٹ دیے تھے, وہ آج بھی ٹیسٹ انٹرسیکس ایسے ہی ہیں. اچھا ان کی دو باتیں جو تھی, ایک کوئکلی کیونکہ میں نے پھر مجھے جواب دینے کا موقع دیجیے. یہ نہیں ہوتی بات. جی 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 بالکل بالکل سر, آپس میں اختلاف ہے, اختلاف نہیں ہے ہی نہیں اختلاف. بہت اچھی بات ہے, اسلامک پوائنٹ سے بہت اچھی بات کی. کچھ میڈیکل سائنس کی باتیں ہیں جو اس کا دیکھیں. پہلے تو یہ انٹرسیکس جنس ہونے والے الگ ہے, ان کی 4 کیٹیگری ہیں. میں نے جیسے پہلی کیٹیگری ہے آرگن ڈیولپ نہ ہونا, ان کو تو ایک طرف کر دیں, ڈیفیکٹ ہے. دوسری ہے ڈیول آرگن, ہیں ہم نے کیس کی ہے, میل آرگن بھی ہے اور فیمیل آرگن بھی ہے. ہم ایک ٹیسٹ پروسیس سے گزارتے ہیں, ہم اس ٹیسٹ پروسیس دیکھتے ہیں پروڈکٹیو آرگن کون سا ہے. جو پروڈکٹیو آرگن ہے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں, دوسرے کو ریموو کر دیتے ہیں. جب دوسرے کو ریموو کرتے ہیں تو جینڈر کلیئر ہو جاتی ہے, ہم نے چینج نہیں کی, اور اس کے بعد وہ شادی کے قابل ہو جاتا ہے. اس پہ بھی میں ایک بات ضرور کروں گا. بات یہ کہ 2 آرگن ہے, نہیں دیکھیں نا, یہ شریعت کا مسئلہ آ گیا, اس پہ میں برداشت نہیں ہوتا. 2 آرگن ہیں, 2 آرگن میں سے کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس آرگن کو رکھ کے آپ نے اس کی جینڈر کا تعین کرنا. وہ کہہ رہے ہیں جو زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ پروسیس. نا میری بات سنیں. آپ وہ یہ دیکھیں, بات یہ ہے, مثال کے طور پر چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, پیشاب کا راستہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, اتنی بات کریں تو پھر شریعت کا مسئلہ شرم نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ یہ کہیں گے ایک آرگن چھوٹا ہے ایک آرگن بڑا ہے, آپ ایک کاٹ دیں, ایسا نہیں ہوگا, یہ غلط کریں گے. بات یہ ہے, 1400 سال پہلے بات سنیں, اگر 2 آرگن سے پیشاب آ رہا ہے, جس سے پہلے آئے گا اسی کو کنسیڈر کیا جائے گا, چاہے وہ چھوٹا ہو. ایک بڑا آرگن ہے, اس سے پیشاب آ ہی نہیں رہا, وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں چھوٹے کو نہ کاٹے, بڑے کو کاٹے. چلے ٹھیک ہے, اب پلیز ہم نے ٹی وی کے پروٹوکولز کو بھی فالو کرنا ہے. سر 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیسٹ دیا تھا, یہ انٹرسیکس ایسے بچوں کے لیے جن کے ڈیول آرگن ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس آرگن سے پیشاب آئے اس کی جنس کو وہی کنسیڈر کر لیا جائے. اگر میل ہے تو اسے لڑکا سمجھے, اور ایک فیمیل ہے تو لڑکی. 1400 ایک سن لیجئے نا, 1400 سال پہلے. اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے, ہم اس کو ایک ٹیسٹ میں کرواتے ہیں. جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہ پتہ چلتا ہے پروڈکٹیو آرگن کون ہے. پروڈکٹیو آرگن وہی نکلتا ہے جس کو پیشاب کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کو رکھتے ہیں, اس سے وہ فیملی بنانے کے اس سے چانسز بڑے ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں. تو نان پروڈکٹیو کو ریموو کرتے ہیں. ہم وش پہ نہیں کرتے کہ میل اور فیمیل بھی ہے. ایک آکر ہمیں کہتا ہے جی لڑکا ہے اور لڑکی بھی ہے. سر ویسے مجھے نہیں پتا اختلاف ہے کیا, کیونکہ آپ ذرا اس کو سادہ الفاظ میں وہ شرعی اعتبار سے, لیکن بات آپ دونوں کی سیم ہے. لیکن اچھا اب ذرا ماہر قانون کی طرف آ جائیں. سر سب سے پہلے یہ کہ ابھی یہ جو خنثی کی بیسیکلی انٹرسیکس کی بات ہو رہی ہے, ان کو تو کنسیڈر کیا جائے گا, اور ان کے لیے ہمارے یہاں جو عدالتی نظام ہے یا ہمارے آئین اور قانون کے مطابق جو انٹرسیکس ہیں, جو جینوئنلی خنثی ہیں, جو کسی مطلب جن کے ساتھ پرابلم بیسیکلی ہے کہ ان کا آرگن واضح نہیں ہے, سو اس کے لیے ہمارے قانون ہمارے آئین میں کیا ان کے رائٹس جو ہیں وہ بیان کیے؟ دیکھیں کہ ان کے رائٹس بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد یہ تو 2018 تھا, اس کے بعد 2022 بھی آ گیا, تو اتنے زیادہ رائٹس ہیں. بلکہ میں تو اس میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میں آپ کے سامنے ذرا رکھ رہا ہوں کہ اس میں اوبلیگیشن آف دی گورنمنٹ آ رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ بھی ان لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے صحیح, اور پھر جتنے رائٹس میل کے یا فیمیل کے ہیں وہ بڑے کلیئرلی بیان کیے گئے ہیں کہ ان کا انہیریٹنس کا, جس پہ ابھی بات ہو رہی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تو ابھی تک پورے پروگرام میں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان دونوں کا اختلاف کس چیز پہ ہے اور اتفاق کس چیز پہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ رہا ہے کہ رائٹ آف, لیکن ہم خنثی کی بیسیکلی بات کر رہے ہیں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. رائٹ آف کہ انہیریٹنس تو یہ ہے کہ جس طرف ان کی مشابہت زیادہ ہوگی, مطلب وہ تو ان انہیریٹنس مرد یا اس پہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد اگلا رائٹ ان کا آ رہا ہے رائٹ آف ایجوکیشن آ رہا ہے, رائٹ آف امپلائمنٹ آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو, ہمارے پاس آخری 3 منٹ ہے, میں نے آخری 3 منٹ لینے, لیکن آپ نے اپنا 1 منٹ. ہاں, اور اس میں ان کے ملازمت کے کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں, کسی سیمی گورنمنٹ میں, پرائیویٹ میں, وہی رائٹس ہیں جو کہ باقی سارے لوگوں کے. پھر اس کے بعد رائٹ آف ووٹ ہے ان لوگوں کا, کہ اور صرف رائٹ آف ووٹ نہیں ہے بلکہ کسی بھی الیکشن میں, چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں, صوبائی اسمبلی کے یا لوکل باڈیز کے ہو رہے ہوں, انہیں ایز اے کینڈیڈیٹ اس میں پورا پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت ہے. پھر اس کے بعد رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفس ان کا ہے. اسی طرح رائٹ آف ہیلتھ ہے ان کا, کہ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ جو بھی سرکاری سہولیات عام لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے بھی ویسی کی ویسی ہیں.
پھر اس کے بعد میں بات کروں گا کہ ان لوگوں کو اپنا رائٹ آف موومنٹ ہے, رائٹ آف سپیکنگ ہے, بلکہ آپ پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنی بھی آرٹیکلز ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کے آ رہے ہیں, جو عام لوگوں کے آ رہے ہیں, کسی ایک سے بھی ڈینائی نہیں کیا گیا ہے, کسی ایک سے بھی. تو لہٰذا ہمیں بات تو وہ کرنی چاہیے جو ان کے پروٹیکشن کے لیے ہو, جو پازیٹیو بات ہو. لیکن اگر کسی کو بھی وفاقی شرعی عدالت کے ڈیسیجن سے یا ججمنٹ سے کوئی اختلاف ہے, نہیں اختلاف ہے, اختلاف ٹرانسجینڈر کو ہو سکتا ہے, ہمیں تو نہیں ہے. دیکھیں بے شک ان لوگوں کے بھی, ٹرانسجینڈر کو بھی اختلاف ہے, تو ان کے پاس بھی کانسٹیٹیوشن نے یہ رائٹ رکھا ہوا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. دیکھیں وفاقی شرعی عدالت کے سارے فیصلے 100% تو درست نہیں ہے, لیکن اگر ان کے پاس, لیکن میں اس میں عرض کروں گا, اس میں ایک بات بڑی میں لازمی طور پہ کہنا چاہوں گا, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس یہاں پہ اچھے طریقے سے آرگو نہیں ہوا, ان کا موقف بھی یہی ہے کہ قرآن میں, حدیث میں اور اس کے علاوہ فقہ کے اندر, یا اس کے علاوہ کبھی وہ ملیشیا کا حوالہ دیتے ہیں, کبھی ایران کی امام خمینی کا حوالہ دیتے ہیں, یا اس کے علاوہ 25ویں پارے کا سورہ شورا کا, سورہ نساء کا. انہیں چاہیے کہ اگر اپنے کیس کو زیادہ مضبوط طریقے سے تیار کریں اور سپریم کورٹ میں لے کے جائیں, اور اس پہ قانونی اور اس کے علاوہ دینی اعتبار سے مکمل بحث تیار کریں. تو اگر اپیل کا حق رکھتے ہیں, اگر فیصلہ کوئی درست آتا ہے, 10 سیکنڈ سر آپ کے پاس اور 10 سیکنڈ آپ کے پاس, کامنٹ دے دیں اپنا اور آپ سے بھی. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس موضوع پر سوشل جو ایشوز ہمارے برپا ہو رہے ہیں اس پہ بات کی جانی چاہیے. ان ٹرانسجینڈر کی وجہ سے ہمارا جو میاں بیوی کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے, کھلا کی ریشو بڑھ رہی ہے, طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے, رشتے ٹھٹر گئے ہیں, ماں باپ بیٹی کا رشتہ ٹھٹر گیا ہے, اور اجنبیوں کے رشتے پروموٹ ہو رہے ہیں. بہت سے مرد یا خواتین اپنے رشتے میں, اپنی شادی میں ہوتے ہوئے ان کے رجحانات جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں. جی اچھا, جو انہوں نے ٹرانسجینڈر کی رائٹس کی بات کی, اس سے ہم بالکل ایگری ہیں, ان کو ملنے چاہیے سوائے 2 رائٹس کے. ایک تو ان کا جو نادرا میں رجسٹر ہونا ہے, اور دوسرا آپریشن کا رائٹس, وہ نہیں ان کو ملنا چاہیے. وہ ایسے ہی ہیں جس جینڈر میں پیدا ہوئے, اللہ نے ان کو اسی میں کیا ہوا, اسی میں ان کی فیملی بن سکتی ہے. یہ سرجری کا حق ہونا چاہیے, وہ فیملی بن سکتی ہے نا. نادرا پہ آپ چینج نہیں کروا سکتے, اور آپ نے جب نادرا میں اپلائی کرنا ہے, آپ نے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ. ٹرانسجینڈر ویلفیئر جو ہم نے سوسائٹی بنائی ہے, جس کے چیئرمین زیاد چودھری صاحب بھی ہے, میں جنرل سیکرٹری ہوں, ہم ان کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 رائٹس کے اوپر نہ آئیں, بقیہ ان کی ہیلتھ کے اوپر, ان کی ایجوکیشن کے اوپر, ویلفیئر پہ, ان کی اسکل ٹریننگ, ٹرانسجینڈر ریہیبلیٹیشن ویلفیئر سوسائٹی. آپ کے وہ جو 2 پوائنٹس ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں. نادرا سے آئی ڈی کارڈز کا اجرا, وہ ان کے برتھ سرٹیفکیٹ پہ جو جنس لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور ایک اور آپ نے جو چیز مینشن کی اپنی گفتگو کے دوران کہ ان کو سرجری کا حق نہیں ہونا چاہیے, یہ بالکل بات ڈاکٹر صاحب کی اہم ترین بات, یہ جو ہاسپٹل ہے نا, یہ سب سے اہم ترین. انفارچونیٹلی سینٹ میں یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے, جو ہم نے کہا تھا کہ انٹرسیکس پہ الگ لیجسلیشن کریں اور ٹرانسجینڈر پہ, انہوں نے انٹرسیکس پہ لیجسلیشن تو کر دی ہے, آخر میں ایک سینٹنس لکھ دیا ہے, اب ٹرانسجینڈر لفظ نہیں لکھا, جینڈر ڈسفوریا کے پیشنٹ کو بھی وہی رائٹس ملیں گے جو انٹرسیکس, یہ سارا وہی گند اس میں ڈال دیا ہے. اس کے ہم مخالفت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ, اس کو سبھی لوگ جو ہے وہ اس وقت اپریشیٹ کر رہے ہیں سوائے ٹرانسجینڈر کے. لیکن تھینک یو سو مچ انصر جاوید صاحب, مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, عارف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی مجھے شو کو وائنڈ اپ کرنا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.